बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भाई इस वक्त 11:09 हो गए हैं और पहले मैंने 5 मिनट की वीडियो बनाई है, वो स्क्रीन ऑटो ऑफ होने की वजह से कट गई है और दोबारा से वो मेरे 5 मिनट बोलना जो है वो ऐसे ही चला गया। तो आज कुछ नींद नहीं आ रही थी। एक्चुअली मैं पहले सो रहा था तो मेरा एक दोस्त आया था, तो उसकी वजह से मैं जाग गया और अब मुझे नींद नहीं आ रही। आई डोंट नो कि हो सकता है सारी रात ही ना आए नींद, या हो सकता है घंटे बाद मैं सो जाऊं। तो इस वक्त मैं 2-3 घंटे सो लेता हूं। तो एनीवे मैंने सोचा नींद नहीं आ रही तो चलो वीडियो बना लूँ। रात को जो है 4 बजे बनाने से बेहतर है कि इसी वक्त जो इसको स्टार्ट कर दूँ। तो वो जो है भाई आज 11:10 हैं इस वक्त हो गया। तो आज तारीख कितनी होगी? 12 है, ख़त्म होने वाली है। तो 13 जो है 13 जो है फरवरी वो स्टार्ट होने वाली है। इट विल आफ्टर 50 मिनट्स इट विल बी ऑन, तो वी विल बी एंटरिंग ए न्यू डे। तो ये थी आज जो एक अहम बात हुई है कि ज़िंदगी सारी ऐसे गुजर गई है। तो कि किसी ने, हर बंदे ने मुझे यही कहा कि जो भी मेरी अचीवमेंट थी, जो कुछ भी मैं था, अच्छी जो मेरी मेजर अचीवमेंट वो ये थी कि मैं अपने फीलिंग्स में क्लियर होता हूँ और मेरे दिल में नहीं होता कि मैं किसी का नुकसान करूँ। को हो गया हो तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं होता किसी का नुकसान करके अपना फ़ायदा कर लूँ, ऐसा मैंने ज़िंदगी नहीं कभी सोचा। हाँ, आदतों के बारे में बात कर रहा था तो ये भी मेरी एक आदत है। खैर मैंने पहले भी शायद बात की थी। एक और, हाँ, मौके से फ़ायदा उठाने वाला नहीं हूँ मैं। 2 चीज़ें जो हैं वो मेरे में नहीं पाई, लालच और मौका परस्ती। ये 2 चीज़ें मेरे में नहीं पाई जाती। तो शायद इसी वजह से मैं ज़िंदगी में पीछे रह गया। तो जब रेस हो रही होती है तो सारे जो हैं वो दौड़ रहे होते हैं, कोई एक दूसरे का ख्याल नहीं कर रहा होता। तो मैं यही ख्याल करता रहा हूँ कि यार ये भी मेरे पीछे ना रह जाए, ये भी ना मेरे पीछे रहे, ये भी ना मेरे से पीछे रह जाए। तो इस तरह करते करते सारे मेरे से आगे निकल गए और साहब ने कहा जा यार तेरे से तो भागा नहीं गया। मेरे साथ तो ये होता रहा। चलो कोई बात नहीं। तो वैसे तो मुझे इस बात का अफसोस होना चाहिए, लेकिन चले मुझे इस बात की खुशी है कि इतने सारे जो हैं वो कामयाब हो गए और मैं नहीं हो सका। कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो ज़ाहिर है जो हारता है वो दूसरे को कामयाब भी करता है। ये भी एक आर्ट होता है। चलें, तो और क्या मैं बात करने लगा था? हाँ ये थी, हाँ वो दोस्त आया था तो उसको मैंने कहा कि भाई अपनी बुक पे ना मेरा नाम भी लिख लो इसमें कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो ये है कि मैं टेक्सचुअल एंड लैंग्वेज असिस्टेंट हूँ। ये टाइटल पहले से अननोन नहीं है, बट दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि जो भी आप लिखते हैं, जो तहरीर होती हैं, उसको नोक पलक संवारना, जिसको उर्फ़ आम में एडिटिंग कहते हैं, या उसको बेहतर बनाना, ये ऐसी चीज़ें जो आ जाती हैं। तो जो ज़िंदगी में मैंने मेहनत की उसमें मैं ऑटोमेटिकली जो कुछ स्किल्स हैं वो मुझ में मिली, वो यही है कि टेक्सचुअल और लैंग्वेज असिस्टेंट। अब टेक्सचुअल और लैंग्वेज असिस्टेंट ये कोई टाइटल पहले से जाना पहचाना नहीं है, मुझे पता नहीं, मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गया। तो मैंने इसको गूगल किया कि इसका क्या मीनिंग क्या बनते हैं। इंग्लिश में तो मुझे समझ आ रही थी, लेकिन उर्दू में भी मैंने देख लूँ, मैंने कहा कुछ और ही ना मीनिंग हो। तो बना ऐसे कि मतन और ज़बान का मुआवन। तो मतन और ज़बान का मुआवन जो है ये मेरा काम है। बहुत से प्रोफेसर जो हैं उनके साथ मैं अटैच होता हूँ और उनमें बहुत मशहूर भी लोग भी हैं और जिनके जो हैं बड़ी इम्पोर्टेंट बुक्स जो हैं उन पर जो है वो उस काम में मेरी एफ़र्ट्स जो हैं वो कुछ शामिल हैं, या मेरी कुछ जो है, हाँ, एफ़र्ट्स ही समझ लें, ठीक है कि नहीं, मेरी खिदमात जो हैं उसमें शामिल हैं। तो बहरहाल नाम मेरा कभी नहीं आया, तो मैंने फिर अपना, मेरा दोस्त था तो मैंने कहा भाई आप लिख लें कि आपको फ़ायदा ही होगा, इसका नुकसान नहीं है कोई भी। तो मेरा भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। तो उसने जो है फिर मुझसे एग्री किया, लेकिन वो चाहता था कि उसके नाम के साथ ही मेरा नाम आ जाए। लेकिन वो पब्लिशर जो है उसने कहा कि नहीं, फ्रंट पेज पे जो है
भाई साहब का नाम नहीं लिखना। तो फ्रंट पेज को जब आप फ्लिप ओवर करेंगे तो अगले ही पेज पे जो है यानी सेकंड टाइटल पेज जो होता है उस पे भाई साहब का नाम दे देते हैं। मैंने कहा चलो फिर वहाँ दे दो, कोई बात नहीं। तो असल में पब्लिशर जो होता है उसका एक बिज़नेस होता है, तो उसकी एक प्लानिंग होती है। तो मेरी उसके साथ तो इतनी नहीं होती है अंडरस्टैंडिंग। तो जो ओरिजिनेटर होता है, ऑथर होता है या नोट डेवलपर होता है, उसके साथ जो है मेरी काफ़ी गहरी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो वो तो चाहता था कि मेरा नाम फ्रंट पेज पे बल्कि मेरी तस्वीर और टेलीफोन नंबर के साथ आए, लेकिन वो मैं इतना नहीं चाहता था। मैंने कहा चलो मेरा वैसे ही नाम आ जाए। तो वो बुक में बहरहाल पहली दफ़ा मेरा नाम किसी बुक में शामिल हुआ है। तो दिस इज़ वन थिंग न्यू, समथिंग न्यू। तो बुक भी जो है अभी इनिशियल स्टेजेस में बाइंडिंग वाली जो है बुक है, नोट्स बाइंडिंग हुए हैं और अभी इसकी कोई फर्दर जो है वो बुक शेप शायद हो जाए। तो एनीवे वन स्टेप अहेड, एक स्टेप जो है वो मूवमेंट हुई है। तो फेसबुक पे मैंने इसको लगाया है। मेरे ख्याल में मैं शायद इस टाइटल को अपनी व्हाट्सएप वगैरह में भी शेयर कर दूँगा। तो ये थी एक नई चीज़ जो ज़िंदगी में एक स्टेप जो है अहेड हुई है। मेरी एक क्या कहते हैं वो जो मेरी जो शनाख्त जो है, जो मेरी जो मैं हूँ, बहुत से लोग इसको जानते ही नहीं हैं। तो उसमें से एक जो है थोड़ी सी डस्ट हटी है कि यहाँ पे भी कोई है भाई, ठीक है कि नहीं। तो आई होप दैट्स फाइन। बहुत सी मेरी स्किल्स हैं और लैंग्वेज है, लिटरेचर है, मैनेजमेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ऑलराउंडर टीचर भी हूँ, काफ़ी सारी हैं और अच्छा रिज़ल्ट भी देने वाला हूँ, ठीक है कि नहीं। मेरी जो टीचिंग स्किल्स हैं वो बहुत यूनिक हैं, लेकिन रवायती नहीं है, इसलिए स्कूल वाले इससे एग्री नहीं करते और वो मुझे ज़्यादा पैसे देने को एग्री नहीं है। तो मैं भी उनकी जॉब करने के लिए एग्री नहीं। मैं भी सारा दिन बच्चों को पढ़ाओ तो क्या है, 40-50 हज़ार देते हुए जो दुखते हैं वो, और वो समझते हैं कि टीचर तो गुलाम है। टीचर पे करता है भाई, अच्छे वाला टीचर, बाकी टाइम गुजारने वाले भी होते हैं, पर उनको क्या, उनको तो परफॉर्मर चाहिए। अच्छा जी। तो एनीवे फिर स्कूलों के जो एम्स हैं वो डिफरेंट हैं, उससे भी मैं ज़्यादातर एग्री नहीं करता, जिस वजह से मेरी स्कूलों में कोई ज़्यादा स्पेस बनी नहीं है। एक दफ़ा स्कूल में पढ़ाया था तो तब तो रिज़ल्ट बड़े अच्छे आए थे। एक दफ़ा एक बड़ी एकेडमी को मैनेजमेंट की थी, वहाँ पे भी उसके भी रिज़ल्ट बड़े अच्छे थे। और इसके अलावा फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है सारे फिर फाइनेंस चाहिए होती है, सरपरस्ती चाहिए होती है, तो वो चीज़ें मेरे पास नहीं थी। अदरवाइज़ हो सकता है मैं कोई एकेडमी वगैरह स्टार्ट कर लेता है स्कूल। मैंने बहुत से दोस्तों से मशवरा किया, उनसे बात भी की, उनको ऑफ़र भी की, लेकिन उन्होंने उनकी समझ में कोई बात नहीं आई, क्योंकि वो इस फील्ड के बंदे नहीं हैं, ठीक है कि नहीं। तो वो 2 जमा 2 4 जो है वो देखते हैं, लेकिन कोई भी हम कारोबार करते हैं, काम करते हैं, उसमें नुकसान भी होता है। अगर मैं कोई एफ़र्ट्स करता हूँ, मेरे भी तो दिन रात ज़ाया होते हैं, वो मैं कौन सा बैठा रहता हूँ। इस दौरान अगर मैं कोई और काम करूँ तो मैं भी 4 बच्चे पढ़ाऊँ, तो पैसे कमाऊँ, आराम से बैठा रहूँ। तो कोई भी कारोबार एक बंदा टीम को लीड करता है। अनफॉर्चुनेटली मैं कई टीम्स का हिस्सा बना और वहाँ पे तो मेरी अच्छी कारकर्दगी रही और अनफॉर्चुनेटली मेरी कोई अपनी टीम डेवलप नहीं हो सकी। वो मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं किसी को ख़रीद ही नहीं सका। तो गुड दैट मैंने किसी को नहीं ख़रीदा। अच्छा जी, कोई मुझे नहीं ख़रीद सका और मैंने किसी को ख़रीदा ही नहीं। अच्छा जी, हाँ, कोई अप्रिशिएट करता, कुछ चंद एक दो टीचर्स हैं वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत फ्रेंडली हैं मेरे साथ और उनका एक नाम भी है, मुकाम भी है। अच्छा जी, चलें। और मैंने उनको बड़ा सरप्राइज़ दिया। वो भी बड़े हैरान हुए थे। मेरी जब बच्चों को जो है मेरी कोई किताब नहीं है, मेरे कोई नोट्स नहीं है, मेरा कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। वो इस्लामियात में मेरे 3 बच्चे जो थे जिन्होंने मेरे से गाइडेंस ली, वो ए और ए प्लस ले गए। उर्दू में भी उनका बी और ए थे और बायोलॉजी में मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो उसमें भी वो ए और ए प्लस ले गए। इंग्लिश में रिक्वायरमेंट जो चाहिए होती है वो बच्चे उस तरह से मेहनत नहीं। हाँ, एक बच्चा था वो खुद से भी बड़ा अच्छा था और मैंने उसे कहा था, मैंने कहा भैया आप दूसरे सब्जेक्ट हैं उनको स्टडी करें।
ہاں وہ بھی ایک بچہ تھا تو وہ بہت پڑھنے کا اسٹیمنا تھا اس کا، اور اس نے بھی، اس کو میں نے ایک بڑا ٹف ٹاسک دیا تھا. میں نے کہا بھی ایک دن میں 4 پیپر کر لو، طریقہ میں بتا دیتا ہوں، تو تم کام کرنے والے تم بننا، تو مجھے سالو کر کے دینا، غلط غلطی کوئی نہیں ہونی چاہیے، کتابیں کھول کے رکھو. تو وہ جو ہیں اس نے کیے تھے، کوئی 1 مہینہ اس نے ایسا کیا تھا. تو اس نے جو بھی سبجیکٹ میرے سے پڑھے تھے تو اس میں بڑے اچھے اے سے کام کوئی بھی نہیں تھا. اور مجھے خود بڑی حیرت ہوئی تھی کہ وہ 5 اے لے گیا میرے سے پڑھ کے. فزکس کیمسٹری بایولوجی میتھ تو میرا سبجیکٹ تھا. فزکس کیمسٹری بایولوجی تو میں نے شروع سے نہیں پڑھی، لیکن وہ انگلش میں ہونے کی وجہ سے مجھے اس کی سمجھ آ جاتی ہے، اور نوٹس لکھتے وہ ہو جاتا ہے. تو جب ایک کویشچن لکھا ہو، 7 آنسر لکھا ہو، تو پھر تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی سوچنے کی. اچھا جی، تو یہ والی بات تھی. اب اور جو ہیں موسم دیکھ لیں، ویدر. کہاں گیا؟ ہاں ویدر تو آنا ہی نہیں بھائی، اس وقت تو میرے پاس نیٹ نہیں چل رہا. حیرت ہے، لیکن پہلے سے جو چل رہا ہوتا ہے وہی آ جائے. آج چلیں بعد میں اس کو دیکھتے ہیں، جیسے ڈیٹ جو ہے وہ چینج ہوگی تو تب کر لیں گے. اور اب جو ہے ہم چلتے ہیں. اچھا ہے ویدر جو ہے میرے خیال میں 15 پلس ہی ہوگا، کیونکہ اس وقت سویٹر کی ضرورت نہیں ہے. اور اوپر سے وہ کیا نام ہے، میں اکثر چادر لپیٹی ہوتی ہے اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے. تو چادر کا ہی ہوتا ہے، اتارنی بھی آسان، پہننی بھی آسان. سویٹر کا ذرا ہوتا ہے پھر یہ کہ ذرا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اگر دھونا پڑ جائے تو وہ بھی آسان ہوتا ہے چادر وغیرہ کا. تو سویٹر وغیرہ ذرا ان کو جو ہے مشقت والا کام ہوتا ہے، وہ سارا پانی جو ہے بھر لیتے ہیں اپنے اوپر. تو پھر جو ہے اینی وے کم ہی جو ہے میں ان کو زیادہ انٹرٹین نہیں کرتا. چادر جو ہے وہ کنوینئنٹ ہے. ویسے تو آج کل جو ہے ہم جیکٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، جیکٹ پہنو جیکٹ اتارو. جیکٹ کا بھی دھونے شونے کا بھی ایشو ہوتا ہے. اور وہ چونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی لانڈری وغیرہ خود ہی دھو لوں، بیگم کو زیادہ تکلیف نہ دوں. وہ آلریڈی اس کی جو ہے وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، تو پھر میں اسے کہتا بھی نہیں ہوں. اچھا جی، تو یہ ہے جی ہم ہمارا جو ہے فیس بک ہے، اس میں مدیہ تھی عباسی ٹیگڈ یو، میں پھلیاں ندی. اچھا کوئی ابھی فیض وغیرہ خان اور بھائی صاحب. اچھا جی چلیے، اس سے پہلے جو ہے اور قرآن سفارش کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن جائے گا. اب قرآن پڑھنا جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر سمجھے جو ہیں وہ قرآن پڑھا کریں. جیسے ہم پنجابی ہیں، اگر کوئی ہماری ارد گرد پنجابی کی کوئی بات ہو تو یا اردو کی کوئی بات ہو تو ہم اسے کہتے ہیں بھئی اس کو پڑھو. تو اس میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو سمجھو. تو وہ جو ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ لینگویج پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ بھی آ رہی ہے، خاص جیسے ٹرانسلیٹر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے. تو ہم نے پڑھنے سے جو ہیں وہ اور میننگ نکالنی ہے. ہمارے پڑھنے سے مطلب اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے. تو جو میرا نقطہ نظر وہ یہ ہے کہ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک سمجھیں اور اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے. تو اکثر جو ہیں ہم قرآن پاک کو صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ قرآن پاک پڑھو اور سمجھو نہ. قرآن پاک کو سمجھنے پر تو کسی کو اختلاف ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے. آپ اس طرح سے نہ پڑھیں کہ آپ کو کہ سمجھ ہی نہ آئے. اور قرآن پاک میں بھی ہے، آئی تھنک مجھے صورت بھول گئی ہے، ٹرانسلیشن سنتا رہتا ہوں. اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ یہودی تھے، وہ کلام پاک جو تھا یعنی اپنی جو بک جو تھی اس کو زبان مروڑ کے پڑھتے تھے فائدہ اٹھانے کے لیے. تو یعنی اس انداز میں پڑھتے تھے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ اچھا لگے اور اس سے ان کو فائدہ ہو. تو اس کے علاوہ جو ہیں لوگ مذہبی کتابیں جو ہیں ان کو اسی انداز میں پڑھتے ہیں. ہندو جو ہیں وہ اپنی کتابوں کو اسی طرح سے ہم کیا کہتے ہیں بھجن پڑھتے ہیں. سکھ جو ہیں وہ اپنی گرو گرنتھ جو ہیں اس کو بھی جو ہیں وہ اس کے لہرا کے پڑھتے ہیں. تو اور ہم جو ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اور باقی ایک دن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں باہر تھا تو
ایک چرچ کے پاس سے گزر رہا تھا، تو وہ جو ہے مجھے لگا کہ جیسے تلاوت ہو رہی ہے، تو میں نے کہا چرچ میں سے تلاوت کی بات کہاں سے آ رہی بھائی؟ تو چونکہ وہ لینگویج اپنی بول رہا تھا، عربی نہیں تھی، نہ مجھے عربی کی سمجھ آتی تھی نہ مجھے ان کی لینگویج کی سمجھ آتی تھی، تو بہرحال عربی کے الفاظ سے تو میں واقف تھا، اور ان کی زبان کے لینگویج کے کچھ الفاظ جو ہیں ان سے بھی واقف تھا۔ تو میں نے دیکھا وہ اپنی جو لینگویج جو تھی، گریک لینگویج جو تھی، اس میں وہ جو اپنی جو بائبل وغیرہ تھی اس کو اس انداز میں پڑھ رہا تھا جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک سملیرٹی وغیرہ جو ہے اس نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو اس سے امپریسو وے میں پڑھتے ہیں، تو ہم قرآن پاک کو اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ لوگ امپریس ہوں، بابا کریں، جھوم جائیں۔ بھئی یہ میرا نہیں خیال، یہ ہمیں ٹارگٹ بنانا ہی نہیں چاہیے، ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، جو بھی آسان طریقہ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں یہ جیسے اردو میں لکھا ہوا ہے، یہی عربی میں لکھا ہوتا مجھے سمجھ نہیں آنی تھی۔ تو قرآن پاک اگر آپ کی عربی لینگویج نہیں ہے تو آپ اردو میں پڑھیں، اور قرآن پاک کو اسی طرح پڑھیں، عربی میں بھی اسی طرح سے پڑھیں جیسے آپ اردو میں پڑھتے ہیں، جیسے آپ احادیث پڑھتے ہیں۔ حدیث کو ہم اس کا وہ تلاوت قرأت وغیرہ نہیں کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے یہ کو قرأت فرض نہیں کی ہمارے اوپر، یہ ہماری ہم نے اپنی محبت سے، اپنی پیشن سے جو ہیں اتنے، اور قرأت میں بھی ایسے ایسے انداز جو ہیں اپنا لیے گئے ہیں، دل دکھتا ہے، یقین مانیں۔ اور جو ہے ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہاں پوری انرجی جو ہے اس کو پڑھنے پہ لگا دیں، پوری انرجی قرآن پاک کو سمجھنے پہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری بات اگر بھی اچھی نہ لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ میرا مقصد کوئی نئی بات کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک بات تھی جو شروع سے کئی دہائیوں سے میرے اندر ایک موجود تھی، تو میں نے کہا میں مرنے سے پہلے کر دوں، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہی ہو۔ تو قرآن پاک پڑھنے سے مراد ہے قرآن پاک کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، ورنہ پڑھنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اگر نہ سمجھنا ہے نہ عمل کرنا ہے، پھر پڑھا نہ پڑھا کیا فرق پڑتا ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری رہنمائی کرے اور راہ راست پہ رکھے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پہ رکھے، آمین آمین۔ من کان فی قلبہ مثقال ذرہ، اب یہ عربی لکھی ہوئی ہے، مجھے اس کا پسند لائک کر دیتا ہوں، آئی ڈونٹ نو کیا لکھا ہوا ہے، زیادہ نہیں اس کی جو ہے سمجھ آ رہی، لیکن کچھ لگ پتہ رہا ہے۔ من کان فی قلبہ مثقال ذرہ حب النبی، اگر کسی کے دل میں ذرا برابر بھی نبی کی محبت ہوگی، فل یصلی علیہ، تو اس پر پتہ نہیں سلامتی ہو، سلام ہے، ایسا ہی ہے کچھ۔ اللہ مجھے معاف کرے کوئی غلط ٹرانسلیشن نہ ہو گئی ہو میرے سے۔ اچھا جی، تو کثیرہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت، یہ بھی جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں نظمیں لکھ لیں، نعتیں لکھ لیں، اور پھر ان کو جو ہے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دیں، اور جو ہے جیسے مسجدوں میں ہوتا ہے، ایک اوپر مینار کے اوپر 6 اسپیکر لگے ہوئے ہیں، اڑوس پڑوس والے سارے ہیں، تو محفل نعت شریف جو وہ شروع ہو جاتی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو محفل نعت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، بندہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو یعنی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، میرے جو ہیں دوست احباب، پڑوس والے شاگرد، وہ میری بات سنیں کوئی نہ، ٹھیک ہے، میں ایز اے ٹیچر میری بات نہ سنیں، ڈسپلن کو مینٹین نہ رکھیں، تو آتے جاتے سارے بچے 100 بچہ سر السلام علیکم، سر السلام علیکم، سر السلام علیکم، اور سلامتی میرے پہ بھیجتے جائیں، تو اس کا تو کچھ حاصل نہیں ہونا۔ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ان کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کا جو ہے اسوہ حسنہ جو ہے اس پر عمل کریں۔ یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے بھی نہیں ہے، یہ نبی کے لیے بھی نہیں ہے، یہ ہمارے ہی لیے ہے، ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اگر ہم نے وہ نہیں کرنا تو پھر کیا کوئی فائدہ نہیں بھائی، ٹھیک ہے پڑھتے رہیں، ہو سکتا ہے، یا درود و سلام ہم اپنی نیک نیتی سے، دل کی گہرائیوں سے، سچائیوں سے پڑھتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے ہمارے کسی کام آ جائے، لیکن محبت کا مطلب یہ ہے کہ اسوہ حسنہ جو ہے اس کو فالو کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، فالو کرنے سے پہلے سمجھا جائے۔
اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا ہے کہ کھجور کھا لو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ہی جو ہیں کھجور کھانا شروع کر دیں. کسی ایک کو کہا، کسی ایک خاص حوالے سے کہا. تو یہ ہے وہ پیغمبر تھے، ساری ساری رات جاگتے بھی تھے. ان کی ذمہ داریاں ہمیں نہیں پتہ وہ کیا تھیں بھائی. ہمیں تو صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے اللہ ایک ہے، ساری کل کائنات کا وہی مالک ہے، وہی چلاتا ہے، اس کے سارے اختیارات ہیں. ہمیں بھی اس نے بنایا، ہمیں وہی کھلاتا پلاتا ہے، اور ہمارے اس کی بے شمار نعمتیں ہیں، مہربانیاں ہیں. ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں رہیں گے. تو جو موقع ملا ہے یہ ہمارے پہ آزمائش ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں. اور نماز بھی جو ہے میں ٹرانسلیشن پڑھ رہا تھا، تو نماز میں بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہیں درود و سلام ہے. اور اپنے لیے یا اللہ ہمیں سیدھی راستے پر رکھنا. اور ہم نے نماز میں ہم یہی کرتے ہیں. آپ اس کے لیے کھڑے ہو کے بھی یہی کرتے ہیں، رکوع میں بھی یہی کرتے ہیں، سجدے میں بھی یہی کرتے ہیں. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اپنی عافیت وغیرہ مانگتے ہیں. اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو بخش دینا. اور یوم حساب جو ہے یقیناً اللہ نہیں گرفت کرے گا. اللہ جو ہے حساب ہمارے ساتھ انصاف والا نہیں معاملہ کرے گا. ہماری طرف ہمیں گنجائش دے دے گا، ہمیں جو ہے بخش دے گا. ہم مرنے سے پہلے بخشش مانگتے رہنا چاہیے، اور ہر روز اپنے آپ کو اللہ سے بخشوا کے سونا چاہیے. اور یقیناً اگر اللہ نے حساب کرنا شروع کر دیا بھائی ہم تو بہت برے پھنسیں گے. مجھے تو تب بہت ڈر لگتا ہے. لیکن اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ مجھے کچھ نہیں کہے گا تو پھر دل کو تسلی سی ہو جاتی ہے، سکون سا ہو جاتا ہے. اچھا جی، اب ہیں توجہ طلب بات. جب حالات جھکا دیں، اٹھیں، اللہ سے رجوع کریں. ہاں بھائی ٹھیک ہے. جب عروج پر ہوں جھک جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں. یہ ٹھیک ہے بھائی، ایسا ہی ہے. یہ خاکے جو ہیں ان میں بہت اچھا میسج ہے، اور اسلامی تعلیمات کا کمال جو ہیں بہت خوبصورت انداز میں جو ہیں اس کو جو ہے تصویری شکل میں پیش کیا. ایسا ہی کرنا چاہیے، یہی طرز زندگی ہونا چاہیے. اور یہی قرآن کہتا ہے، یہی حدیث کہتی ہے، اور یہی ہمارا معاشرہ کہتا ہے، اور یہی انسانیت کہتی ہے. اور یہی دنیا بھر کا جو ہے وہ حقوق انسانی حقوق والے جو ہیں ان کا بھی بڑا میسج تو یہی ہے. ٹمپریچر اتنا ہو گیا، مچھر آنے شروع ہو گیا. ایک مچھر جو ہے تنگ کر رہا تھا، خون پینے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس کو نہیں پینا چاہیے تھا بھائی. چلے خون پی لیتا، ساتھ جو خرچ کر کے جاتے ہیں تو وہ تو ناانصافی ہے نا، نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی، یہ فلاور ہیں. اچھا جی، اور یہ میرے والد محترم جناب اچھا جی زاہد صدیقی صاحب، اور یہ طلعت صدیقی ان کے بھی والد صاحب ہیں. اور اللہ تعالیٰ جن کی مغفرت فرمائے، اور کروٹ ہمیں ان کے لیے دعا کا ذریعہ، ہم کیا کہتے ہیں اس کو، ہم اب ان کے لیے دعا کریں اور ان کی بخشش کا ذریعہ بنائیں ہمیں اللہ تعالیٰ دے. آمین آمین. یہ فلاورس ہیں جی. اچھا جی، ایک مرتبہ درود شریف 30 عظیم الشان انعامات ہے. جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں. ہاں بھئی ایسا ہے. درود شریف پڑھنے سے مراد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں، ان پر عمل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں. یہ ہے. اور خالی نہیں، اگر نقش قدم پر نہیں چلنا تو خالی پڑھتے رہنا بھائی. نیکیاں کما لیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. اور نیکیاں سمیت حدیث جو ہے اس کے پیغام پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم سمجھنے میں اپنی مرضی کر جاتے ہیں، اپنی مرضی. یہ ہمیں آسان لگتا ہے عمل کرنا. پتہ چلتا جہاد تلوار اٹھائے نا ہر وقت. کون سا گھر ہے کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ تلوار رکھی ہوئی ہے. دشمن کے ساتھ مقابلہ تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو ہم تو جب ہم نے سوچا ہوا ہے فوج پال رکھی ہے، بس جو کرنا ہے اسی نہیں کرنا ہے، ہمارا تو کام ہی نہیں. ہم مسلمان ہیں، ہر بندہ مسلمان ہے. مسلح اور تلوار ہر وقت ریڈی رکھنی چاہیے. جہاں پہ بھی وقت نماز ہو ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے. اور تلوار جو ہیں، تلوار سے مراد یہ نہیں کہ تلوار
ہمیں تیار رہنا چاہیے ہمارے پاس. ویسے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں ہتھیار دے اور اس میں ٹرین رکھے اور اسے ڈسپلن سکھائے. جیسے فوج کے اپنے پاس بندوقیں ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر فائر نہیں کرتے ہیں، تو وہاں ڈسپلن سکھائے اور لوگ چلے. اصلی نہیں تو ایک علامتی بندوق وغیرہ ٹریننگ دے کے ایک علامتی بندوق جو ہے وہ ہمیں دے دیں، ہم اس کو لے کے پھرتے رہیں. تو اس سے معاشرے میں کافی فرق پڑے گا. وہ تو ہم کرنے کے لیے نہیں ہے. ہم نے تو گاڑی میں بیٹھنا، سیدھا دفتر جا کے بیٹھ جانا، پیسے گننے، شام کو واپس آ جانے، تو آ کے اللہم صلی علی درود پڑھتے جائیں. یہ تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے بھائی. اور 10 نیکیاں، یا پھر کچھ جو جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے، فارغ بیٹھے ہیں، وہ پھر درود پڑھتے رہتے ہیں اور نیکیاں کماتے رہتے ہیں. لیکن ہم کیا تعلیم کیا دیتے ہیں؟ کیا اور کیا کہ سارے لوگ اپنا کام چھوڑ چھاڑ کے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. اگر ہم بندہ بات بھی کرے تو بھی گناہ گار ہوتا ہے، نہیں کرتا تو بھی گناہ گار ہوتا ہے. اپنی نیکیاں سمیٹنے کا یہ والا طریقہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اور بڑی باتیں کہیں. کسی نے جو یتیم کی پرورش کی تو وہ جو میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں. اس پر تو کوئی نہیں کسی کی توجہ جاتی، وہ بھی تو حدیث ہی ہے. جس کا کوئی پڑوسی بھوکا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سخت مجھے پوچھا جائے گا، اس طرف تو کوئی نہیں کوئی دھیان دیتا. مزال ہے کوئی اپنی روٹی کسی آدھی شیئر بھی کرتا ہو، کوئی نہیں کرتے. لالچ، دنیا کی محبت، لالچ جو ہیں یہ ہمارے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو ہم کتنے ہیں جنہوں نے چھوڑ دیا. تو یہ ہمیں بہت آسان لگتا ہے بھائی. ٹھیک ہے، چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بات پر عمل ہو جائے گا اور 10 رحمتوں سے ہمارا کیا بننا بھائی. ہمارا حساب اگر ہم اس طرح سے نیکیاں لے کے گئے اور جا کے حساب کرنا شروع کر دیا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہم تو ایک سانس کا حساب نہیں دے پائیں گے بھائی. اللہ تعالیٰ ہم پر ویسے ہی بہت مہربان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان ہیں. ان کی تعلیمات یقین کریں، اللہ کی محبت ہے ہمارے لیے. جو قرآن ہمیں مل گیا، جو احادیث کا ایک ذخیرہ ہمیں مل گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یہ قیمتی چیزیں چھوڑ کے گئے. اگر ان کی قدر نہیں کرنی تو باقی کیا فائدہ بھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اصل میں ہم اپنی محبت میں، اور یہاں پہ تو بہت سے ہیں وہ ہیں اسی لیے کہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اس مقصد کے لیے احادیث اور آیات وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. اور خانہ کعبے کی تصاویر، خانہ کعبہ ہے یہ ایک، یہاں پہ 100 میری طرف سے سامنے سے 100 جو ہے خانہ کعبے گزرتے ہیں، اور مجھے ہر کو جو ہے ظاہر آؤٹ آف ریسپیکٹ مجھے وہ لائک کرنے پڑتے ہیں. تو لوگ ہمیں ایموشنل بلیک میلنگ کرتے ہیں. اور بار بگئی روزہ شریف کی سامنے تصویر آ جاتی ہے، اور پھر روزے کی جالیاں آ جاتی ہیں، یہ زیارت کر لیں، زیارت. خالی دل میں ایمان نہیں ہے تو زیارت کر کے کیا کریں گے. اچھے مسلمان بنے، 5 وقت کے نمازی بنے. 5 وقت کے نمازی کو اللہ کا شکر ہی ادا کرنا ہے نا بھائی. وہ تو ہے ہی نہیں. اکڑ تو ہمارے میں اتنی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں. تو بہرحال اب یہ دیکھیں، یہ سارا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ روزہ مبارک بھی لگایا ہوا ہے، اور پھر لائک کرنا پڑتا ہے، اور ہماری محبت کا امتحان لیا جاتا ہے. ہم اس کو اتنا دیکھیں گے کہ بندہ جو کو کام کرنا چاہ رہا ہے، کوئی کسی جو بھی جب وہاں پہ بھی آپ سرچ کریں تو اس قدر زیادہ آ جاتی ہے. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لائک کریں. اب 35 اس کے شیئر ہو گئے ہیں، اور 177 لوگوں نے اس کو لائک کر دیا. یہ ہم کوئی احسان نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے دل میں محبت ہوتی ہے، ہم ایسے کر دیتے ہیں. لیکن ہم اس طرح سے اور پھر واسطے دیے جاتے ہیں. اگر آپ کے دل میں ذرا برابر ایمان ہے تو اس کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں. حد ہو گئی. جو ایک اور سن لیں، بچڑے کے اوپر جو ہے آئی لو محمد. اب اس بچڑے نے کہیں بیٹھنا بھی ہے، اور لائک کرنے والے اسی کو بھی لائک کرنا شروع. ایڈیٹنگ ہے سردار علی رحمان ڈوگر. اس طرح سے ہماری جو ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے، اور مجھے پھر یہ بات کا افسوس ہوتا ہے اور دل تڑپ اٹھتا ہے، اور پھر میں بول پڑتا ہوں. حالانکہ بولنے کی اجازت نہیں ہے. پاکستان میں بچوں کو پہلی جماعت سے 10ویں جماعت تک قرآن پڑھانا چاہیے. سمجھانا نہیں چاہیے، پڑھانا چاہیے. سمجھاؤ بھائی اس کو. کوئی قرآن کہتا ہے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے. سمپل سی بات ہے. اور باقی ساری باتیں سپورٹیو ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں. کون سی مشکل بات ہے بھائی اس میں؟ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ نماز ہے.
ٹھیک ہے جی. تو نماز جس نے اپنا ماتھا جو ہے زمین پہ رکھ دیا، صحیح سچے دل سے رکھ دیا، تو اس کی تو آج مر جاتی ہے بیچارے. بندہ تو آکڑوں ہاں ہوتا ہے، کبھی اب مجھے ہاتھ زمین پہ نہیں لگاتا، ناک زمین پہ لگانا تو بڑی بات ہو جاتی. اور ہم 100 کلیر بچھا کے تو پھر جو ہے ناک زمین پہ لگاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بھائی ہم اپنی معصومیت میں یہ باتیں کرتے ہیں. بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں، سمجھائیں ان کو، اس پر عمل کرنا سکھائیں، قرآن کا پیغام بتائیں. ٹھیک ہے، اللہ ایک ہے اور اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. اگر ہم غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں راہ راست پر رکھے اور نیک بات کرنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا یہ جاگ مسلمان جاگ، قرآن سے رشتہ سب پڑھنے کے لیے ہمیں کہہ رہی ہیں. قرآن کو سمجھو بھائی، سمجھو، سمجھاؤ، ایکسپلین کر دو ہمیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا جی، جو عورت کھانا بناتے ہوئے درود پاک اور سورۃ کوثر پڑھتی ہے اس کے گھر میں بے تحاشا رزق آتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے اس عورت کی اپنی یہ ہے نامناسب ہونے کی وجہ سے اگر نہیں آتا تو پھر کس کو بلیم دیں گے؟ سورۃ کوثر کو؟ یا سورۃ کوثر ہے کیا؟ کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ درود پاک پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی مان لینا، ان کو جو ہے اپنا جو ہے رہنما مان لینا، ان کو اپنا لیڈر مان لینا. یہ ہے درود پاک. تو یہ باقی وہ یا نبی السلام علیکہ، یا نبی السلام علیکہ، ہم ایسے پڑھتے چلے جاتے ہیں. اللہ میں معاف فرمائے. اور اپنی جو ہیں جیبیں جو ہیں وہ مضبوطی سے تھامی ہوئی ہیں. اس کی بھی ایک ہماری معاشی پرابلم ہیں، اور اس سے بھی میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں. تو بھئی میں دین اسلام کے خلاف نہیں ہوں، اللہ سے بہت پیار ہے، اور یہ پیار میں نے ساری زندگی نبھایا ہے. ایک طرف میرا یورپ تھا مجھے وہاں پہ سب کچھ مل رہا تھا. ٹھیک ہے، تو ایک طرف یہ تھا، میں زندگی میں کامیاب نہیں ہوا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، مجھے اس کے لیے اپنا ایمان چھوڑنا پڑ رہا تھا. اور مجھے کیا کہتے ہیں، ایک ایمان اور ایک بغیرت، دو چیزیں دی ہیں. تو ان کی یہ ہمیں دے دے، یہ یہاں رکھ دے، تو جو مانگے گا ہم تمہیں دیں گے. مال چاہیے، دولت چاہیے، حسن چاہیے، جوانی چاہیے. میں نے کہا کچھ نہیں چاہیے بھائی. ٹھیک ہے، اور ہاں دین ایمان کے ساتھ نماز بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، اور اللہ سے پیار بھی کروں گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت رکھوں گا. اب اگر مجھے محنت بھی کروں گا. ٹھیک ہے، محنت کرتا ہوں، اور میں محنت کروں تو مجھے پیسے دینا، نہ کروں تو نہ دینا. تو محنت بھی کروں گا. انہوں نے کہا نہیں ایسا بندہ نہیں ہمیں چاہیے. میں نے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو دنیا دیکھی بھائی، اس کے بعد بھی جی بھر گیا، واپس آ گیا. اب کوئی دل میں کوئی خواہش نہیں. اور جب میں واپس آیا بڑی میرے کانوں میں پھونک ماری، لوگ تجھے ناکام کہیں گے، پیسہ نہیں لے کے جا رہا. اگر کہ تو میرے اپنے لیے ہے پھر تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے پاس ہے یا نہیں ہے. اگر میں نے لوگوں کے لیے لے کے جانا ہے تو لوگ کون سے میرے میں میں کتنی پرواہ کیوں کروں بھائی لوگوں کی؟ جو میری پرواہ نہیں کرتے میں ان کی کیسے پرواہ کر سکتا ہوں؟ ہاں اچھا سوچ سکتا ہوں، اچھا خیال رکھ سکتا ہوں، یہ تو بات ہے. تو میرے پاس ہوتے بھی تو لوگوں نے لے ہی جانے تھے، تو نہ ہیں نہ کوئی لے کے جاتا ہے. اور کہہ دیتے ہیں ناکام ہے، چلو کیا فرق پڑتا ہے. جو یہ ناکام کہتے ہیں انہوں نے کون سا بیٹھے رہنا ہے، اور میں نے کون سا بیٹھے رہنا ہے. وہ ہمارے جو کچھ ہمارے خیالات ہیں، ہماری باتیں، وہ اللہ کے ریکارڈ میں درج ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ میرے حساب میں کسی کو کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں کسی حساب میں پکڑ نہ کرے، اور مجھے بھی کسی کے حساب میں پکڑ نہ کرے. یا اللہ ہم سب کو جو ہے محفوظ رکھنا، اور روز قیامت ہمیں بخش دینا. دنیا میں بہت نیکیاں کرنے آئے تھے، ہوئی نہیں ہیں، اور آپ ہماری جو ہیں کوتاہیاں برداشت درگزر کر دینا. اللہ اکبر. وہ جو شیر ہیں، وہ جو ہرن کھا جاتے ہیں مار کے اور لقمہ بنا کے، تو اللہ نے ان کا بھی تو کیا کرنا ہے بھائی، ان سب دوزخ میں تھوڑی جانا ہے. تو ہمارے حساب سے تو شیر سارے دوزخ میں جائیں گے، ہرن سارے جنت میں جائیں گے. وہ اپنا جو اس بیچارے کی ڈیوٹی لگی اس نے وہی کرنا ہے. جو ہرنوں کی ڈیوٹی لگی وہ پتے کھاتے ہیں، انہوں نے اس پہ رحم نہیں کرنا.
انہوں نے شیر پہ رحم نہیں کرنا، ہم نے جانوروں پہ رحم نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں بھائی، ہر ایک کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا۔ دور حاضر کی ایک تصویر۔ اچھا جی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور اس شخص کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے جو مجھ پر ایمان لایا حالانکہ اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ ہاں بھائی، یہ ایک بڑا مقام ہے، ہمارے لیے بڑا آنر ہے، اعزاز ہے کہ ہم یعنی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں بھائی، صورت مبارک ہی نہیں دیکھی نا، ویسے تو ہمارے دل میں تو وہ ہے ہی۔ اللہ کو ہم نے کون سا دیکھا ہوا ہے؟ اللہ کو بھی پر بھی تو ہم یقین رکھتے ہیں، اللہ کے نبی پر بھی یقین ہے۔ ہمارے اپنے جو گزر گئے ہیں ہم ان کو کب دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں تو ہے نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ ان کا ہونا بھی ایک اچھی بات ہے، اور اگر ہمارے درمیان میں نہیں ہے تو وہ جو ہے ایک رشتہ تو ہمارا، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، رشتہ تو جڑ گیا بھائی، ٹھیک ہے۔ پیغام تو وہ دے گئے، اب وہ کہاں گئے، کہاں رہ رہے ہیں، کہاں ہے کہاں نہیں ہے، خدا جانے، خدا کا جو ہے جو نظام ہے وہ جانے، ہمیں اس سے کیا بھائی۔ ہمیں تو یہ ہے کہ جو پیغام آیا ہے ہم نے تو اس پہ رشتہ ہمارا اللہ سے جوڑ گئے ہیں، تو اللہ 7 آسمانوں پہ جہاں پہ بھی ہے موجود ہے، اور رزق دے رہا ہے، ہم کھا بھی رہے ہیں، خوشیاں بھی ہیں، اور اس کی حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی بھیج رہے ہیں، ہر دم بھیجتے ہیں، ہر دم بھیجتے ہیں۔ جب ہم اسلام کو نہیں چھوڑتے ہم ہر دم درود و سلام بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، یہ کہ بھائی رخسار چودھری، اب یہ دنیا میں باولا نہیں ہوا تو یہ درود و سلام نہیں پڑھتا کیا؟ ورنہ جو ہے میں نے جتنی دنیا پھری مجھے تو مجھے باولا ہو جانا چاہیے تھا۔ اچھا جی، یہ کیا ہے، محمد اشرف مالک، یہ دیکھی جگہ لگ رہی ہے بھائی، میرا نام سے ہے، میں پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کالج کامرس 25 میں کامرس زندگی میں کوئی اعزاز لیا ہوگا بھائی، ٹھیک ہے، کانگریچولیشنس، گڈ مارننگ، گڈ مارننگ، ابھی تو ہوئی نہیں ہے تو اب مڈ نائٹ ہے بھائی۔ گڈ مارننگ ایوری ون، ہیپی سنڈے۔ اچھا سنڈے تو آیا نہیں ابھی، سنڈے تو گزر گیا، ابھی تو فرائیڈے آئے گا، سنڈے پرانی پوسٹ 4 ڈے پہلے، 4 دن پہلے کی۔ اچھا جی، دورۃ المصطفیٰ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہم پر اپنے فضل کرم کا سایہ رکھنا بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھوکے کو کھلاؤ پلاؤ، بیمار کی مزاج پرسی کرو، اور قیدی کو چھڑاؤ۔ آپ جو ہیں کہاں گئے درود و سلام پڑھنے والے، یہ بھی ایک حدیث ہے، اس پر بھی عمل کرو بھائی، ٹھیک ہے۔ 10 نیکیاں نہیں 100 نیکیاں کماؤ، صدقہ جاریہ ہے، جب تک وہ آپ نے، اچھا میرے پر اب میں خود کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، بہت میں نے اللہ کی شان ہے وہ بھی۔ ایک جب میں لاہور آیا تو میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، اور میں کہیں بھی جاتا ہوں تو اکثر میں پیسوں پہ بھروسہ ہی نہیں کرتا، اور جب جانا ہوتا ہے میں ایسے چل پڑتا ہوں۔ تو جب میں لاہور آیا تو کوئی میرا جاننے والا نہیں تھا، ایک بندے نے مجھے کہا تھا کہ میرا فلاں جو ہے رشتہ دار ہے، اس کو آپ چلے جانا، فون کر لینا، تو وہ آپ کو کزن اس نے مجھے بتایا تھا، تو اس کے پاس چلے جانا۔ تو میں نے کہا چلو، وہ پتہ نہیں نمبر اس نے مجھے دیا، لکھا ہوا تھا یا کوئی ایڈریس وغیرہ دیے ہیں، تو میں آیا، وہ ہاسٹل وغیرہ میں رہ رہا تھا، تو میں آیا تو اس کو فون کیا، وہ اپنی موٹر سائیکل پہ آ کر مجھے لے گیا اپنے کمرے میں، اس نے کھانا کھلایا، اور اس نے کہا جی آپ یہاں رہیں، بیٹھے کھائیں پئیں، کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ کو۔ اچھا 1 دن 2 دن تو وہ آیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آنا ختم ہو گیا۔ اب کمرہ میرے پاس کمرے کی چابی بھی ہے، میں کمرے میں آتا ہوں، اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، تو وہ بھائی صاحب آتے تھے، 2 دن وہ آئے، تو اس کے بعد وہ آئے ہی نہیں۔ اچھا مجھے وہ جو ہے ہاسٹل والے نے ایک دن، تیسرے چوتھے دن جو ہے اس نے کھڑا کر کے کہا بھائی پیسے جو ہیں پیسے دو، یہ جو آپ ہاسٹل میں رہ رہے ہو تو پیسے دو۔
تو میں نے کہا وہ جو میرا دوست ہے وہ نہیں دے کے گیا کیا؟ اور نے کہا نہیں اس کے تو اپنے رہتے ہیں، آپ اپنے بھی دو اس کے بھی دو۔ اچھا، ایک میرے ساتھ ایک اور دوست تھا، تو ہم مجھے یاد ہے ہمارے پاس کوئی کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، اور وہ دن میں نے یوں سمجھے کہ 3 روپے کی روٹی آتی تھی، تو میں نے کھایا بھی میرے خیال میں لاسٹ ایٹنگ سمجھ لیں، مرنے سے پہلے جو بندہ کھا لیتا ہے۔ تو میں ایک تندور والے کے پاس سے گزر رہا تھا، تو میں نے اسے کہا بھی ایسا ہے کہ مجھے ایک روٹی دے دو، میرے پاس 2 روپے ہیں، تو 1 روپیہ نہیں ہے کام میں، تو بعد میں اگر میرے پاس ہوئے تو دے دوں گا، نہ ہوئے تو پھر تجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس نے مجھے روٹی دے دی، 2 روپے لے لیے۔ اچھا، وہ میں نے پانی کے ساتھ روٹی کھا لی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمیں جب ارد گرد دوسرے جو ہیں رنگ برنگے مزیدار پکوان وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو جب دیکھ کر کھائیں تو بھی تکلیف ہوتی ہے، ورنہ ویسے جو ہیں اکیلے میں کھا پی لیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ خیر میں نے کھا لی۔ تو اگلے دن میں نے اخبار پڑھا، اس میں تھا کہ اکیڈمی کسی کو ٹیچرز کی ضرورت تھی، تو میں نے وہاں پہ کال کی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آ جاؤ۔ میں پیدل ہی چلا گیا، وہاں پہ کافی لمبا سفر تھا، تو خیر چلا گیا۔ تو مجھے یاد ہے اس دن بڑی بارش ہوئی، ایک تو میں گھر سے نکلا، اس دن بارش نے بھی بڑا جو ہے ادھم مچایا۔ تو پھر وہاں سے مجھے اس نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک ٹیچر کی ضرورت ہے، تو یہ ہماری شرائط ہیں، یعنی 1 مہینے کی آپ ہمیں دے دیں گے، تقریباً آلموسٹ سارے پیسے ہی ہمیں دے دیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر میں نے اسے کہا کہ ایسے ہے کہ میرے پاس جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو مجھے پیسے دے دو، کرایہ دے دو، تو میں جو ہے جیسے ہی مجھے وہاں سے پیسے ملیں گے میں تمہیں لا دوں گا۔ اب اس نے میری سر سے پاؤں تک دیکھا، میں نے اس کہا میں ایک اچھا ٹیچر ہوں، اور میں تمہیں جہاں بھیجو کہ تمہاری ٹیوشن پکی ہوگی۔ خیر اس نے مجھے بھیجا، تو مجھے پہلی جو ہے وہ ٹیوشن او لیول کی انگریزی کی تھی، تو مجھے 2 بچے تھے، تو 3000 روپے جو ہیں انہوں نے مجھے دیے۔ اس زمانے میں 2000 کی بات ہے، تو 3000 جو ہیں وہ مجھے ملے۔ 2 دن پڑھایا، تیسرے دن پیسے مل گئے، تو وہ میں نے سارے اس کو لا کے دے دیے۔ اس کو میں نے کہا بھائی اس میں مجھے جیب خرچ دے دے، اور ساتھ میرے لیے کوئی اور ٹیوشن ڈھونڈ دے۔ اچھا وہ جو ہیں خیر اکیڈمی میں بھی اس نے مجھے کہا کہ تم اکیڈمی میں ایک میٹرک کے بچے ہیں ان کو پڑھا دو گے، میں پڑھا دوں گا۔ اس کے بعد پھر وہاں سے کچھ عرصہ میں نے رہا، اور وہ جو میں نے وہ جو پیسے ملے وہ ہاسٹل والے کو دے دیے، اور اپنا پھر اسی طرح سے کھانا پینا جو ہے میرا مشکل سے چلا۔ بڑے بڑے طویل سفر 10 کلومیٹر میں پیدل ہی چلتا تھا، جوتے ٹوٹ جاتے، پاؤں زخمی ہو جاتے، لیکن دیٹ واز پارٹ آف دی گیم۔ تو اینی وے اس کے بعد پھر وہ بھی وقت آیا، میں ڈیفینس میں تھا، وہاں پہ بھی ایک اکیڈمی تھی، اور وہ اس اکیڈمی کا میں پرنسپل بھی تھا، اور سارا مینجمنٹ بھی میرے پاس تھا، پھر گاڑیاں بھی تھیں، میں ان میں بھی آتا جاتا رہا، پھر بڑے بڑے گھروں میں کھانا بھی کھاتا رہا، اور جو ہے جو کہ ایک اچھی زندگی کا تصور ہوتا ہے، تو اس کو بھی میں نے دیکھا۔ ملکیت میں نے شروع سے ہی نہیں تھی کہ میرے دماغ پہ میرے بہت سی چیزیں میرے نام پہ ہوں، تو اگر اللہ تعالیٰ نے جہاں رزق پانی لکھا ہوا ہے، ایک بڑے سے 2 کنال کی کوٹھی میں اگر میرے لیے وہاں پہ لنچ لکھا ہوا ہے تو اس کی شان ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ورنہ وہ جیسے میں کھا رہا ہوں اسی طرح وہ بھی کھا رہے تھے، وہ کئی دفعہ میرے ساتھ ہی کھاتے تھے، تو یہ اس کی شان ہے۔ تو میں جو ہے اس پر بھی بڑا خوش ہوتا تھا، وہ کھا لیتا، انجوائے کرتا۔ پھر گاڑیوں میں بھی آتا جاتا رہا، گاڑیاں بھی جو ہیں وہ رہیں، اور پھر کرتے کراتے جہاں میں نے یہ ایک میری ہے کہ جو میں نے خواہش کی وہ ہو گیا۔ یہ لاہور میں میں یہیں رہنا چاہتا تھا، اور یہاں پہ میرا کوئی بھی نہیں تھا، تو پھر جو ایک ملا وہ تو میں نے اس کی سٹوری بتا دی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے نئے تعلقات بنتے گئے، کوئی دوست ملتے گئے، کہیں میں نے کوئی رینٹ پہ کسی کے ساتھ شیئر کر لیا۔ بلکہ مجھے یاد ہے میرا ایک شاگرد تھا تو وہ گجرانوالہ میں، تو اس کا مجھے فون آیا کہ استاد جی وہ اقبال ٹاؤن میں ہمارا 10 مرلے کا مکان ہے، وہ اس کے بہنوئی کا تھا گھر جو ہے،
تو وہ اس کی سسٹر اور اس کا ساری فیملی جو ہے وہ انگلینڈ میں تھی. تو 10 مرلے کا گھر تھا, بستر لگے ہوئے, کمبل ہر چیز وغیرہ نہیں ہے ریڈی. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ چلے جائیں, تو نیچے والے فلور پہ ہمارے گلی محلے کے 2 لڑکے رہ رہے ہیں, تو اوپر والے فلور میں آپ رہ لیجیے گا, ٹھیک ہے. تو بس ذرا خیال رکھیے گا کہ کوئی گلی محلے والے آپ تنگ نہ ہوں, تو کوئی ایسی کوئی ایمرجنسی بنے تو مجھے بتا دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے. لیں جی, وہاں پہ جو ہے سامنے یہ تھا کا نام ہے اقبال پارک, ٹھیک ہے. لوگ بڑی بڑی دور سے دیکھنے آتے ہیں. تو میں اوپر 10 مرلے کے مکان کی چھت پہ بیٹھا, باہر دیکھ رہا, سامنے سارا جو ہے وہ درخت نظر آ رہے ہیں, پودے نظر آ رہے ہیں, جھیل نظر آ رہی ہے. تو میں سوچتا یہاں پر دیکھا میرے کون سی ایسی خاص بات ہے کہ تو میرے پر اتنا مہربان ہے. پھر دل میں یہ بھی آیا, ہوتا تھا ڈر کہ ظاہر ہے کہ یہ تیرے باپ دادا کی تو ہے نہیں, تو تجھے یہاں سے جانا تو پڑے گا. مہینہ رہ لے, 2 مہینے رہ لے. تو میں دل میں سوچتا چلو 2 مہینے تو انجوائے کرنا, بعد میں پھر جو ہے دیکھیں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. تو خیر 2-3 مہینے اقبال ٹاؤن میں بڑے اچھے گزرے. پھر رانا اکیڈمی میں نے پڑھایا, 1-2 سیشن وہاں لیے, پھر چھٹیاں آ گئیں. پھر میں نے پوچھا بھائی یہاں پہ سب سے بہترین ایریا کون سا ہے, تو مجھے کسی نے بتایا کہ ڈیفینس. اچھا, پھر میں نے کہا بس اب ڈیفینس میں ہی رہنا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو کوئی تو میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا, ڈیفینس میں کون گھسنے دیتا. تو وہاں پہ پھر جو ہے ایک اکیڈمی کا اشتہار آیا, تو میں نے اس کو فون کیا. میں نے کہا آدھے پیسے تم لے لینا, آدھے مجھے دے دینا, تو میں تمہاری اکیڈمی میں پڑھانا چاہتا ہوں. اچھا, وہ میں گیا تو وہاں پہ کوئی بچہ ہی کوئی نہیں تھا. تو وہ پھر میں نے وہاں پہ جو ہے کچھ بچے آئے, ان کو BA کیا آ گیا, پھر کیا آ گیا, میٹرک کیا آ گیا, وہ میں نے پڑھا دیے. تو وہاں پہ پھر اسی اکیڈمی کا میں پرنسپل بھی رہا. پھر وہیں سے میں نے پراپرٹی کا بھی کام سیکھا, اور کچھ عرصہ پراپرٹی کا وہ پلاٹ شلاٹ بیچے, فائلیں شائلیں. میں اس نے بعد میں وہ اکیڈمی جو ہے اس کی پراپرٹی آفس بنا لیا. تو اس کے آفس میں سب سے پہلا پلاٹ بیچنے والا میں تھا, اور سب سے پہلی فائل بھی میں نے بکوائی, اور ڈیفینس کا جو ہے پلاٹ تھا وہ بھی بکوایا. تو 1 ہفتے میں 3 جو ہے میں نے بکوا دیا. بعد پھر ایسی نظر لگی, ایسی میری ٹانگیں کھینچی گئی. پھر آگے نہیں اس میں سے کسی نے کامیاب نہیں ہونے دیا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو میری کامیابی شاید دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی تھی کہ ان پہ انگلی آ جائے گی بھی آپ کیوں نہیں کام کرتے ہو وغیرہ وغیرہ. اینی وے, تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے کچھ وہ چونکہ ان کا طریقہ کار تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا, میرا کوئی ڈفرینٹ تھا. میں زیادہ تر کمپیوٹر پہ کام کرتا تھا, وہ ان کو سمجھ نہیں آتا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ادھر سے پیسے پکڑ, اس کو دے, اس کو پکڑ, اس کو دے. میں نے کہا یہ میرے سے نہیں ہوگا. تو باقی ہے کہ میں آپ کو اچھا جینون بائر ڈھونڈ دیتا ہوں, جینور سیلر ڈھونڈ دیتا ہوں, تو سودے میں کرا دوں گا آپ کے. تو میں شروع میں نے کرا بھی دیے. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ والا سٹائل میرا تھا ہی نہیں, ٹھیک ہے. میں تو ٹیم میں کام کر سکتا تھا. تو وہ پھر جو ہے وہ چونکہ اس مارو ہی ہو رہی تھی اس وقت میں, لوگ جو ہے ادھر پکڑ ادھر دے, ادھر پکڑ ادھر دے. تو اس طرح سے انہوں نے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا. تو میں تو موقع پرست تھا ہی نہیں, میرے سے وہ ہوا ہی نہیں. تو اینی وے, بعد میں پھر جو ہے کچھ پیسے اکٹھے ہوئے, تو میں نے پھر اپنی ایک اسٹیٹ بھی بنائی. اور اس کے بعد پراپرٹی کو ایسا زوال آیا, دوبارہ آج تک پیروں پہ کھڑی نہیں ہوئی ہے. تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے. تو پھر جو ہے ان دنوں میں بہت ہی ڈاؤن ہی چلی گئی. تو ہم نے بھی پھر پراپرٹی, کیونکہ وہ میرے ایک دوست کے ساتھ آفس اس کا تھا, تو کام میں کرتا تھا, تو جو بھی پرافٹ آتا تھا ہم شیئر کر لیتے تھے. تو اب چونکہ کوئی ڈیل ہو ہی نہیں رہی تھی, تو پھر اس نے بھی سوچا کہ اس کو بند کر دیا جائے. میں نے بھی سوچا بھی بند کر دیتے. میں پھر اپنی ٹیچنگ کی طرف آ گیا, اور پھر اسی دوران میری شادی بھی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد پھر جب اب میں نے سوچا کہ دو باتیں ہیں کہ میں بیگم کو لے کے اپنے پاس چلا جاؤں, گجرانوالہ چلا جاؤں. تو وہاں پہ تو میں نے سوچا میرے ماں باپ نہیں ہیں, تو وہاں پہ کوئی جاب اپرچونیٹی بھی نہیں ہے, تو کیا کروں گا. ادھر جو ہے میری بیگم تنگ ہوئے گی, اس کی اماں تنگ ہوگی, پتہ نہیں بیٹی نے کھانا کھایا نہیں کھایا. تو میں مرد ذات ہوں, اور اکیلا اس کو لے بھی جاؤں گا تو کہاں اس کو یہاں چھوڑوں گا. تو یہاں اپنے چلو ماں کے گھر میں محفوظ تو ہے نا, باپ تو اس کا بیچاری کا فوت ہو گیا ہوا تھا. تو یہ سوچ کے میں نے کہا کہ چلیں, ایک طرف رسمیں ہیں, ایک طرف ہمارا جو ہے ہم کیا کہتے ہیں تحفظ ہے. تو جو چیز مجھے
زیادہ محفوظ لگی تو میں نے اس کو زیادہ ترجیح دی، حالانکہ میرے لیے وہ گردماد وغیرہ جو ہے وہ ایک تانا سا ہوتا ہے، بری بات سمجھی جاتی ہے، اور اب مجھے احساس بھی ہوتا ہے کہ آدمی کا گھر ہونا چاہیے، اور لیکن میرے ابے کا بھی ایک گھر تھا، اور بس یہ آرام و سکون جو ہے یہ مقدر میں نہ ہو تو نہیں ملتی، جو گھر بھی ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، ساری زندگی عزت رہی ہے، یہ بھی اس کی بڑی مہربانی تھی، اور ابھی بھی گھر میں بیٹھا ہوں کہ میرے کون سا خریدا ہوا ہے، لیکن ہوں نکال دے گی تو اس کا اپنا نقصان ہے بھائی۔ اچھا، تو اب رہ کتنی گئی ہے کہ ہم نے گھروں کی ضرورت ہی نہیں رہنی ہمیں۔ تو وہ جو ہے وہ ایک میں بات کر رہا تھا، تو اس میں یہ میں نے کہا جب بچے ہوں گے تو ہم علیحدہ کم گھر لے لیں گے تو شفٹ ہو جائیں گے، تو وہ اللہ نے پھر بیٹی دی، پھر ہم علیحدہ اپنا گھر بھی بنا لیا، رینٹ پہ لے لیا، وہ کرتے 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 پھر جو ہے ایک وقت آیا تو میں نے بیگم سے کہا، میں نے بس بھائی اب ہم نے رینٹ پہ نہیں رہنا، ہم اپنا گھر بنائیں گے۔ تو اس وقت ایک پلاٹ تھا، اس کے پاس کچھ پیسے تھے، اور اس کی بہنوں نے بھی تھوڑے سے ملا کے تو انہوں نے یہ 3 مرلے کا پلاٹ لے رکھا تھا، تو اس میں میجر پارٹنر آدھے کی وہ میری بیگم تھی، کچھ پتہ نہیں بعد میں اس نے دے دیے، کچھ ابھی جو ہیں انہیں کی جو ہے وہ چلتے آ رہے ہیں، یعنی 2/3 جو ہے وہ میری بیگم کے نام ہے۔ تو میں نے میرے دل میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا کہ میں اس کے پیسوں کو جو ہے اپنی ملکیت بناؤں، حالانکہ وہ میرے پیسے اس کے پیسے بھی تو میرے ہو سکتے تھے، لیکن میرے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں ہوئی۔ تو خیر گھر بنانے میں نے اس کی کافی جو میرے کر سکتا تھا، اینٹیں بھی لگائیں، سب کچھ کیا، دیواریں کھڑی کیں، دروازے بھی لگائے، تو ہم نے ایک چھوٹا سا سٹرکچر ایک کمرے سے سٹارٹ کیا، تو اب اللہ کا شکر ہے کہ اگر 2 منزلہ نہیں تو 1.5 منزلہ یہ ہو گیا ہوا ہے، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ جو ہے وہ بن گئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں برکت ڈالے۔ تو سکون کی نیند ہے بھائی، ہفتے میں بھی ہم خوش ہیں۔ تو میں مرد آتا ہوں، میں نے کون سا سارا دن گھر بیٹھے رہنا ہوتا ہے، وہ تو گھر والوں کے لیے ہوتا ہے، تو جیسے ان کا دل کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرا کام تو ہے کبھی کسی کے پاس جہاں کہیں جاتا ہوں وہاں پہ بھی پردے لگے ہوتے ہیں، صوفے بھی ہوتے ہیں، قالین بھی ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، تو مجھے تو کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی اپنی لائف میں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنے سال ہو گئے اب، زندگی ساری اچھی گزر گئی ہے، پیسہ نہیں ہوا اکٹھا، چلیں اللہ کی مرضی ہے، اس میں بھی کوئی بہتری ہے۔ تو یہ تھا بھائی بھوکوں کو کھانا، تو اس تو یہ بھوکے سے مجھے یاد آئے، تو اس کے بعد جو ہے ڈیفینس میں مجھے یاد، میں گاڑی میں آ رہا تھا، تو وہ سوچ رہا تھا یا عبدالوحید تو وہی ہے وہ جو تو پیدل جو ہیں لمبے سفر کیا کرتا تھا، تیرے جوتے ٹوٹ جاتے تھے، گرمی ہوتی تھی، اور آتے جاتے سڑکوں پہ جو کولر لگے ہوتے ہیں وہاں سے تو پانی پیتا تھا، تو آج گاڑی میں جا رہا ہے۔ وہ ان دنوں میں پراپرٹی کا کام ہو رہا تھا، تو مجھے ساری سہولتیں تھیں تب، تو بہرحال وہ بھی ٹائم گزر گیا، اور ابھی اچھی گزرتی رہی ہے سمجھے ہیں، کوئی پرابلم۔ تو وہ ڈیفینس میں پھر رہا، تو وہاں پہ پھر جو ہے وہ جوہر ٹاؤن میں شفٹ ہو گیا، جوہر ٹاؤن سے پھر آگے بحریہ ٹاؤن والی سائڈ پہ آ گیا، تو اس طرح سے اچھی جگہوں پہ اللہ نے رکھا، اور بحریہ ٹاؤن میں پابندیاں بڑی ہیں، مجھے زیادہ اچھا نہیں لگا، وہ ان کا جو فوجی قسم کا ماحول جو ہے ڈیفینس میں بھی اور ادھر بھی بحریہ ٹاؤن میں بھی، یہ مجھے زیادہ اچھا نہیں لگا۔ باقی گھر جو ہے اچھا گھر بنا کے جہاں مرضی رہ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہاں پہ بحریہ ٹاؤن میں رہنا مہنگا، میں اکثر کہتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن میں رہنا بہت مہنگا ہے، اگر آپ ادھر رہتے ہیں تو رہنے کے لیے بڑے ایک تو گورنمنٹ ٹیکس لے لیتی ہے، اور دوسرے ٹیکس بحریہ ٹاؤن نے لگایا ہمیں، ہر چیز یہاں پہ مہنگی ہے، اور ہیں تو وہی، اور بحریہ ٹاؤن والے بہت سے ہیں، وہ ارد گرد جو سستے بازار لگتے ہیں وہاں پہ گھسے ہوتے ہیں، وہاں پہ شاپنگ، سبزیاں، فروٹ مارکیٹ وغیرہ جو ہے گاڑیوں میں آ کے لے جاتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ جو ہے تو بھئی حدیث جو ہے وہ یہ ہیں، اچھے کردار اپنائیں۔ اب یہ بات اگر عربی میں لکھی ہوتی میں آج کی وضاحت نہیں کر سکتا تھا، تو بھوکے کو کھانا کھلانا چاہیے، لیکن یاد رکھیں جو بھوکے نیک لوگ ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ٹھیک ہے،
وہ بھوکے نہیں ہیں جو چوری ڈاکہ مارنے کے لیے کہیں جا رہے ہیں تو آپ ان کی خاطر تواضع ان کو جاتے ہوئے ٹفن پکڑا دیں گے، یہ بھی لے جاؤ بھائی، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ نیک لوگ آپ کے اڑوس پڑوس میں، گلی محلے میں جو نیک لوگ ہیں، کسی وجہ سے میرے جیسے میں ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کھلائے پلائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ سفید پوش ہوتے ہیں، دیکھ لیں کسی کی کوئی موٹر سائیکل ہے، اس کو کوئی ضرورت ہو، بلا ہو خالد کا، اس نے ایک دو دفعہ ہاتھ بڑھا کے ہے یعنی اپنا فرض پورا کیا، تو ایک یہ ہے، اور بھی چلتا رہتا بھائی، ٹھیک ہے۔ اور میں بھی جو ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب میرے پاس پیسے ہوتے ہیں، میں کسی ضرورت مند کو دیکھتا ہوں تو میں بھی دے دیتا ہوں آگے سے، تو یہ صدقہ جاریہ چلتا رہتا ہے، معاشرے میں ایسا ہونا چاہیے۔ کھانا بھی کھلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کھانا کھا بھی لیتے ہیں، کھانا کھلا بھی دیتے ہیں، تو یہ چلتا رہتا ہے۔ جب ہم کسی سے پیسے، میں مثال کے طور پر میں اگر کسی سے تھوڑے پیسے لیتا ہوں تو اس کی زندگی میں ایک آسانی پیدا نہیں کرتا کیا؟ اور یہ جو ہے اللہ، اس کا مجھے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ اور وہ میرے حساب میں نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، اور یقیناً میرے تو یہی تعلیم، اسلام کی تعلیمات تو یہی ہیں کہ ہم جو ہیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور پھر اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اچھا جی، یہ بڑی اچھی حدیث ہے بھائی۔ تو ہم جو ہیں محض عبادت جو ہیں اس کے کوئی میننگ نہیں ہے اگر رنگ ہی نہ آئے۔ آپ نے چائے بنانے لگے، پتی ڈالی ہے، رنگ نہیں آیا تو پھر کیا ڈالا بھائی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اگر ہماری عبادتیں رنگ نہیں لا رہی اوپر تو ان میں پھر کوئی بات ہے بھائی۔ اکثر وہ کہتے ہیں کہ نماز بے حیائی وغیرہ سے ہمیں روکتی ہے، تو اگر ہم بے حیائی وغیرہ سے نہیں رکے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے پھر نماز صحیح نہیں پڑھی ہے۔ نماز کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں، وہ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا تو وہ تو صحیح ہے، ایسے اللہ نے بلکہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو قصور تو پھر ہمارا ہی ہوتا ہے نا۔ اچھا لو جی، یہ بھی کوئی ریل چل رہی ہے، لڑکی لڑکوں کو پڑھا رہی ہے، اور یہ بھی یہ سٹوری ہے بھائی، جنت نسال جنت۔ اچھا جی، یہ کہ بھائی 75th پاکستان اینول فلاور شو، میرے خیال میں جو ہے نیٹ چل پڑا ہوگا، 12 بجے سے اوپر ٹائم ہو گیا، دیکھتا ہوں ہلا جلا کہ نہیں۔ ہاں بھائی، نہیں، اس کو ری اسٹارٹ کرنا پڑے گا، پھر میری ویڈیو بند ہو جائے گی۔ اچھا جی، چلیں، ہو جائے گا خود ہی اسٹارٹ، 10-15 منٹ بعد میں چل پڑتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ جو ہے ہماری ویڈیو تھی، ہم واپس کدھر گیا؟ فیس بک، کم ختم تو نہیں ہو گیا، یہ ہے نا۔ اچھا جی، فلاور شو 2026 بحریہ ٹاؤن میں ہوگا بھائی، یہ اکثر ہر سال ہی مناتے ہیں، اور نئے فلاور جو ہیں لوگوں کے پاس جو فلاور کی کلیکشن ہے، فلاور پارٹس ہیں، وہ لے کے آتے ہیں، اور جو زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں پھر ان کو کوئی انعامات وغیرہ ملتے ہیں، تو گیٹ ٹوگیدر اچھی ایک ایکٹیویٹی ہے۔ اس کے بعد زمزم کا معجزہ، پھر جو ہے ماشاءاللہ بے بچے کو اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی میں رکھے، اور یہ کیا ہے، صدیق خان، یہ 30 GB میں کیا بھائی، منتھلی سوشل میکس 30 GB، یہ ہے کس کے زونگ والوں کا بھائی، میرے پاس تو زونگ کسی میں نہیں ہے۔ اور موسم گرما کی سبزیاں، اور فروری مارچ اپریل میں یہ سبزیاں لگائیں، مکمل رہنمائی حاصل کریں۔ ابھی نیٹ نہیں چلا ہے، نہیں آن نہیں ہوا ہے، یہ بعض کا بند کر کے چلانا پڑتا ہے، ایک طریقہ ہے، میں دیکھتا ہوں یہ اگر مجھے اس سے چل پڑے۔ یہ میں نے سیٹنگ میں گیا، ڈیول سم چلائی، پہلی سم بند کر دی، دوسری سم آن کر دی، اب جو ہے یہ ڈیٹا دوسری سم پر آ گیا، اور اب دوسری سم بند کر دیتے ہیں، چل بند ہو جا، اور پھر پہلی سم پہ آ جاتے ہیں، آجا بھائی آجا، لو جی، اب جو ہے اب مجھے امید ہے کہ چل پڑے گا۔
کیونکہ ڈیٹا جو ہے دوبارہ جو ہے ہاں چل پڑا بھائی، میسیج آنے شروع ہو گئے. تو اکثر جو ہے شام کو جب یہ میرا پیکج آن ہوتا ہے تو مجھے ریسٹارٹ کرنا پڑتا ہے. میں دیکھتا ہوں ابھی کچھ چلا کہ نہیں. چل پڑ بھائی، ہاں چل پڑا. تو 17+ ٹیمپریچر ہے بھائی، وہ اچھا ہے. اسی لیے میں نے سویٹر نہیں پہنا ہوا اور آرام سے بیٹھا ہوں. اور مون لائٹ ہے. اور بھائی رات کا تقریباً 1 بجنے والا ہو گیا، نہیں 12:10 ہو گئے ہیں. اور ویڈیو کو بھی تقریباً 1 گھنٹہ ہونے والا ہے. اور لو جی گرمیاں آ گئی ہیں. سارا ٹمپریچر جو ہے 24+، 20+ جو ہیں 25+ ہو گیا تو سمجھیں گرمیاں شروع ہو گئی ہیں. اور لویسٹ ٹمپریچر بھی 17. کمنگ فرائیڈے، اس کے بعد کا جو فرائیڈے ہے، آج تو فرائیڈے شروع ہو گیا ہے، نیکسٹ فرائیڈے جو ہے وہ 17 ہوگا لویسٹ، اور ہائیسٹ 31. تو بھائی یہ تو پراپر ہیں ہی گرمیاں. اللہ تعالیٰ جو ہیں اچھا سیدھے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں جو ہیں ہر موسم میں، اور خاص طور پہ جو موسم آ رہے ہیں ان میں ہمیں صحت، زندگی، تندرستی اور راہ راست پہ رکھے، اور خوشیوں والا ہو، صحت تندرستی والا ہو. اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے بڑی بات یہ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے نوازے اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں رکھے، اور ہماری جو ہے ہماری محبتوں کو قبول فرمائے. آمین آمین. اور ہم سب کے حق میں جو ہے آنے والا وقت جو ہے، جو بھی سیزن آ رہے ہیں، موسم سمر آ رہا ہے، آگے پھر ابھی تو بہار آئے گا، پھر سمر آئے گا، پھر اس کے بعد وہی خزاں، اور پھر ونٹر آ جائے گا، اور سال کا اختتام ہوگا، پھر ایک نیا سال آئے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے خوشیاں اور صحت تندرستی جیسی نعمتوں سے مالا مال رکھے، اور اپنی محبتوں سے مالا مال رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. آمین. تو بھئی یہ جو ہے کل جو ہے سورج طلوع ہوگا بھئی 6:48 پہ. تو سن سیٹ جو ہے وہ 5:49 پہ. تو آلموسٹ میرے خیال میں کافی فرق پڑ رہا ہے دنوں کا. تو دن ایسے ایسے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور دسمبر سے کل اب تک میرے خیال میں 1 گھنٹے تک کا فرق پڑ چکا ہوا ہے. ہوا میں نمی 67% ہے. ریئل فیل جو ٹمپریچر ہے 18 ہے، اور ہوا نہیں چل رہی، رکی ہوئی ہے، 0 km/h ہے. اور اس کی جو ریکارڈڈ جو ڈائریکشن ہے وہ نارتھ والی سائڈ پہ ہے. تو جب ہوا کی موومنٹ ہے ہی نہیں تو کوئی بھی جو ہے ہلکی سی بھی موومنٹ جو ہوتی ہے وہ اس کو نوٹ کر لیا جاتا ہے. پریشر جو ہے ہوا کا کم ہو رہا ہے بھائی، تو اس کا مطلب ہے کہ گرمی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے موسم گرم ہوتا جاتا ہے تو ہوا کا پریشر جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، گرم ہوا اوپر کو اٹھتی جاتی ہے. تو اس وقت ہوا کا پریشر ہے 1017 پاسکل. تو دس از اباؤٹ دی انڈرسٹینڈنگ آف دی ویدر. اوکے جی. تو اب واپس جو ہے میں دیکھتا ہوں میری فیس بک پہ کیا ہے بھائی. ہاں جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حدیثیں وغیرہ پڑھتا ہوں، آیات بھی پڑھتا ہوں، ان میں سے جو بھی بات جو ہے جو میری پہنچ میں ہوتی ہے، جو میں کر سکتا ہوں، میں اس پر ضرور توجہ فرماتا ہوں. اگر مجھے وہاں پہ لکھا ہو کہ آپ جو ہیں 100 مرتبہ جو ہیں کوئی یہ اپنا آیت پڑھ لے، تو پھر میں معذرت کر لیتا ہوں، میں نہیں کر سکتا. خالی نماز پڑھی جائے، 5 وقت نماز پڑھی جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے. یہ بہت عبادتوں جیسی عبادت ہے کہ شیطان نے جو ہے ہم شیطان کی اس کے ورگلانے سے آزاد ہو گئے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہوتا نہیں ہے پر نہیں پڑھنے دیتا بھائی، وہ 5 نمازیں نہیں پڑھنے دیتا. وہ آ جاتا ہے درمیان، وہ جو ہے وہ اس نے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا تو ہمیں کہاں چھوڑے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے صبح اور شام 3 مرتبہ یہ کہا بسم اللہ الذی لا، اچھا اس کی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اے اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. نام کے برکت سے اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں. اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی برکت ہے کہ ہم ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہیں. اسے کوئی چیز اچانک نقصان نہیں پہنچائے گی.
تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث ہے۔ تو کل جو ہے میں ایک بیان سن رہا تھا، ایک کیا کہتے ہیں علامہ تھے، ایک تو ہوتے ہیں نا مولوی، وہ علامہ تھے، اسکالر تھے، تو ان کے وہ بیان میں وہ بتا رہے تھے کہ وہ ایسا ہو ہم کہیں کہ ہم پر مصیبت ہی نہ آئے، ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش میں نہ ڈالے کہ ہم جو ہے ایمان سے دور ہو جائیں۔ باقی جو ہے نہ ہم دن کے بعد رات کو آنے سے نہیں روک سکتے، اور جب ہم پر مصیبتیں آتی ہیں تو ہمیں پھر تب احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے محفوظ ہیں۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحت کیا چیز ہے، جب ہمیں بھوکے ہوتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھانا پیٹ بھر کے کھانا کھا لینا یا بھوک مٹا لینا کیا چیز ہے، جب ہم پیاسے ہوتے ہیں تو ہمیں قدر محسوس ہوتی ہے کہ پانی کی ایک بوند کی کیا قدر ہے۔ تو ایک واقعہ میں نے آپ کو زندگی میں سنایا تھا، پھر واقعہ سناؤں گا تو جو ہے ٹائم کافی گزر جائے گا، چلیں یہ بھی بڑا پراسرار قسم کا واقعہ تو ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یعنی گرمیوں کے دن تھے، سفر میں تھا اور پانی نہیں تھا، اور پہاڑ کی چوٹیوں پہ میں سفر کر رہا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی میں پانی کہاں سے آنا بھائی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو گرمیاں بھی تھیں اور وہاں پہ کوئی درخت بھی نہیں تھے، کوئی جھاڑیاں بھی نہیں تھیں، تو ایسی وہ میں سفر میں تھا۔ تو ایسا ہوا کہ پھر اچانک وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جہاں پہ جانور پانی پیتے ہیں وہاں پہ ایک پائپ لگا ہوا تھا۔ تو میں آج بھی اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ اتنی بلندی پہ پہاڑ کی چوٹی پہ پانی کیسے پہنچ گیا، اور ارد گرد اونچے پہاڑ تو ہے نہیں، وہ پہاڑ سب سے زیادہ اونچا تھا۔ اب ایسی کوئی موٹر بھی نہیں ہو سکتی جو 1 کلومیٹر اوپر تک وہ پانی کو لے جائے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کیوں لگائیں گے؟ اور خدا جانے وہ کون سا سسٹم تھا انہوں نے وہ لگا رکھا تھا۔ ایک پانی کا لوہے کا پائپ سمجھ لیں، اور اس میں سے پانی گر رہا ہے، اور وہ پانی پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کہاں دباؤ پڑ رہا ہے، کیسے جو ہے اس کو وہاں پہ لایا گیا۔ اگر وہ پانی کا پائپ لگا ہوا ہے تو یقیناً کہیں پانی کے ذخیرے سے اس پانی کو جو ہے وہاں لایا گیا ہے۔ تو وہاں پہ کوئی بارش سے پہاڑ بھی جو ہیں بالکل اوپر سے ڈھلوان تھے، کوئی جھیل وغیرہ قریب نہیں تھی، تو ویری سٹرینج، آج تک میں سوچتا ہوں کہ وہ اتنی بلندی پہ پانی کیسے چلا گیا، اور جب کہ پانی پینے کے لیے 1 کلومیٹر اوپر پہاڑ سے نیچے جانا پڑے گا پانی پینے کے لیے، تو وہ ایک علیحدہ مشقت، پانی پی کے پھر دوبارہ کون چڑھے؟ اترنا تو آسان ہوتا ہے، چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اینی وے بھائی اترنا بھی مشکل ہوتا ہے، پہاڑ سے اترنا بھی مشکل ہوتا ہے، چڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے، چڑھنے سے بندہ تھک جاتا ہے، اترنے سے بھی بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ تو اینی وے تو یہ تھے مشقت کون کرتا، تو میں کافی جو ہے سارا دن ہی اسی بھوک پیاس میں گزر گیا۔ تو آخر میں اور شام کو تو پھر کوئی چانس نہیں تھا میرا کہیں سے کوئی پانی ملنے کا۔ پھر وہ جو مجھے پانی ملا، ٹھیک ہے، وہ ہلکا ہلکا وہ گر رہا تھا، بوند تو نہیں، وہ لگاتار ہی گر رہا تھا، لیکن وہ ایسے نہیں تھا کہ جیسے ٹوٹی کھلی ہوتی ہے تو وہ کھلا پانی جو ہے وہ آ جاتا ہے، ایسے نہیں تھا۔ تو بہرحال میں نے وہاں سے پانی پیا، منہ ہاتھ دھویا اور فریش کیا اپنے آپ کو، سر بھی دھویا، تو تب مجھے پتہ چلا کہ پانی کی کیا اہمیت ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے میں پانی پیتا ہوں، اور جب بھی پیتا ہوں تو اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں یہ تو جنت سے اترا ہوا مشروب ہے ہمارے لیے۔ اور پانی جو ہے سائنس میں نے پڑھا کہ یہ ایک یونیورسل سالوینٹ ہے، ہماری باڈی کا بہت سا حصہ جو پانی ہے، اور پانی میں ہمارا جو ہم کھاتے ہیں وہ اس کا جو ہے وہ کیمیکل پروسیس جو ہے وہ سارا پانی میں ہی ہوتا ہے، اور پانی اگر نہیں ہوگا تو ہم تو ایک تو ہم ویسے ہی جو ہے سوکھ کے کانٹا ہو جائیں گے، دوسرا ہم جو کھاتے ہیں وہ اس کے جو ہے وہ جو ہضم ڈائجسٹ ہونے کے لیے جو پروسیس ہونا وہ نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی شان ہے بھائی۔ تو بے شک ایسا ہے، مصیبتیں جو ہیں مصیبتیں ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں اللہ کی محبت کا ہمیں، تب اگر ہم بہت سے لوگ ہیں ان کو جو ہے اپنے طور پہ ان پر کوئی یوں سمجھے کہ مصیبت آتی نہیں ہے تو وہ کیوں اللہ کا شکر ادا کریں گے، وہ کیوں نیکی کریں گے کسی بات کی۔ تو جب ہمیں پریشانیاں آتی ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے بھئی ہم کسی کے محتاج ہیں، اور ہمارا بھی جیسے ہمیں اللہ نے بااختیار بنایا ہے ہم بھی کسی کے محتاج ہیں، ہمارے اوپر بھی ایک بااختیار ہے۔ تو یہ تھی بھائی، تو مصیبتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ جو ہیں ایسی مصیبتیں وہ جیسے
آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ تو باقی بھائی مصیبتیں تو آتی ہیں، اور کئی دفعہ یہ مصیبتیں اچھی ہوتی ہیں، ہمیں خدا کے قریب کر دیتی ہیں۔ ہر وہ چیز مصیبت ہے جب ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں ہوتا تو وہ مصیبت ہی ہوتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو ہے جو ہماری مرضی کے مطابق ہو جاتی ہے، وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے لیے مصیبت نہیں ہوتی، ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ 200 کلو ویٹ جو ہے وہ اٹھا کر سر سے اوپر لے جاتا ہے، یہ کوئی آسان کام تھوڑا ہی ہے، وہ چوٹ لگ سکتی ہے، وہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتا ہے۔ اور اس 200 کلو وزن اٹھانے کے لیے اس نے کتنی مشقت کی ہے، کتنی محنت کی ہے، لیکن وہ خوش ہے، وہ اس کو مصیبت ہی نہیں کہتا۔ اب بہت سے لوگ ہیں، کھلاڑی ہیں، اپنے آپ کو وہ ٹاپ کلاس بنانے کے لیے وہ کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، ٹھیک ہے، کیسی کیسی مشکلات سے وہ گزرتے ہیں، محنت جو ہے وہ علیحدہ ہے، ان کا جو جمع پونجی جو صرف ہوتی ہے وہ علیحدہ ہے، اور جو لوگوں سے پکڑ کے جو اپنا ضروریات پوری کرتے ہیں وہ علیحدہ ہے۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جب ملتا ہے تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے، یا پروردگار یہ سب تیرا ہی دینا ہے، ورنہ بندہ تو یہ کہتا ہے یہ تو میری پلاننگ تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں سرکشی سے محفوظ رکھے۔ یہ بھائی غازی علم دین شہید اللہ کے ایک سپاہی کی قبر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور یہ جو ہے اپنی اس ایج میں جہاد کیا، بے خوف کیا، اپنی زندگی جو ہے اللہ کے حضور پیش کر دی۔ اچھا جی، اور یہ دعا مانگتے رہا کریں، اے اللہ ہمارے ہر کام کا انجام ہمارے حق میں اچھا کر دے، اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بنا دے، آمین آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں جی، اب میرے خیال میں مجھے ویڈیو ختم کر دینی چاہیے، رات کے اس وقت جو ہے تقریباً 12:30 ہو گئے ہیں، نیا دن آ گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، وحدہ ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، اسی کا ملک ہے، ولہ الحمد، اور اسی کی حمد و ثنا ہے، وہو علی، اور وہی ہے، علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، قدرت رکھنے والا۔ نہیں جی، میں نے اس کو جو ہے قرآن پاک کو اس طرح سے پڑھ کے سمجھانا چاہیے بھائی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی، جی اس کی تلاوت کر دیتا کسی کو کوئی سمجھ نہیں آنی تھی، جو اٹھنا تھا سب نے۔ لا الہ، کوئی نہیں ہے معبود پوجا جانے والا، کوئی نہیں ہے پوجا جانے والا، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب الا اللہ، ٹھیک ہے، اب اس کو جب ملا کے پڑھیں گے تو الا اللہ بن جاتا ہے۔ اب اللہ جو ہے یہ مجھے کسی مولوی صاحب نے بتایا تھا، بھائی میں پڑھا رہا تھا مسجد سے، انہوں نے بات بتائی تھی کہ اگر کسی چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، جیسے ہم کسی چیز کے ساتھ نام کے ساتھ دی لگا دیتے ہیں انگریزی میں، تو اس کی چیز بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ویلیو بڑھ جاتی ہے، یعنی اس جیسا کوئی دوسرے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی خاص چیز ہوتی ہے، خاص کے لیے پھر ہم جو ہیں دی لگاتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہیں کسی چیز کو خاص بنانے کے لیے لگاتے ہیں، بے مثل بنانے کے لیے لگاتے ہیں۔ الہ، ٹھیک ہے، اللہ جو ہے وہ ہے الہ، ایک الہ ہے، ایک الہ ہے، یعنی ایسا اللہ جس جیسا کوئی، ایسا معبود جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، الہ۔ تو الہ کو جو ہے ہم جب ملا کے پڑھتے ہیں تو وہ اللہ بن جاتا ہے۔ تو لا الہ، کوئی پوجا جانے والا نہیں ہے، الا، سوائے اللہ، اللہ کے، الا اللہ، اللہ کے۔ یہ جو اوپر ضرب آ جاتا ہے، اللہ کے اوپر جو ضرب ہے، یہ کہا کہ معنوں میں بھی آ جاتی ہے، اللہ، یا پیش جو ہے شاید یہ والی جو ہے ایک بار زیر زبر جو ہے وہ کہا کہ معنوں میں آ جاتی۔ تو الا اللہ، اللہ کے علاوہ، وحدہ ایک ہے۔ اب مجھے اس کی سمجھ ایسے ہو سکتا ہے میری ٹرانسلیشن ٹھیک نہ ہو رہی ہو، لیکن اس سے سمجھ مجھے آتی ہے، اور یہ میرے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھتی ہے، اور یہی میرا ایمان ہے، یہی ایمان ہے، یہ اقرار کرنا کہ کوئی نہیں ہے پوجا جانے والا اللہ کے علاوہ، وحدہ یعنی وہ ایک ہے، یعنی اس کا کوئی لا شریکہ، لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہو اس کے لیے ہے، الملک، ساری مملکت جو ہے
جو کچھ بھی تخلیق شدہ ہے سب اس کا ہے، وَلَهُ اور اسی کا ہے، الحمد تعریف، اور تعریف بھی اسی کی ہے۔ الحمد یعنی وہ تعریف، سب سے بڑی تعریف۔ حمد ایک عام تعریف کو کہتے ہیں، الحمد سب سے بڑی تعریف، اور سب سے بڑی تعریف جو تعریف ہونی چاہیے وہ اسی کے لیے ہے۔ وہوا اور وہی ہے، اللہ پر، کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا، اس کو چلانے والا وہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، یہ میں نے عربی جو ہے انڈرسٹینڈنگ تعدی سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے کو سورہ یوسف کا ترجمہ سنا تھا، آج پھر سنوں گا، تو ردہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو مجھے اس میں توفیق عطا فرمائے۔ پہلے بھی میں نے سنا ہوا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک ہے، اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ ہاں بھائی، یہ بات تو ہے۔ اچھا جی، عقل مندی والی باتیں ہیں، یہ ساری باتیں وہ جو ہمیں اسلام کی طرف لے کے جاتی ہیں، وہ یقیناً ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اور جس بھائی نے بھی یہ پوسٹ لگائی ہے ہم کے لیے یہ ہمارا تھینک یو بھائی۔ اور دو قابل رشک لوگ جو ہیں، ایک وہ رشک کے قابل دو ہی آدمی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کی نعمت دی اور وہ شب و روز اس کی تلاوت میں مشغول رہا۔ تلاوت سے مراد جو ہے وہی آ جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ دوسرے جھوم اٹھیں، وجد میں چلے جائیں، اپنے ہوش کھو دیں، ٹھیک ہے۔ تو اسلام تو لوگوں کو ہوش میں لانے کا نام ہے۔ اچھا، قرآن کے میننگ ہی ایسے ہیں کہ روح جو ہے سوئی ہوئی روح بیدار ہو جاتی ہے، اگر جب تک قرآن کو سادگی سے نہ پڑھا جائے مشکل ہے کہ قرآن کی آپ کو سمجھ آئے۔ حدیث وغیرہ جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کی تو لہریں نہیں لگاتے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیا اس کو کیوں نہیں تلاوت کرتے؟ قرآن کی تو کیا حدیث کی جو ہے کوئی رتبہ کم ہے کیا؟ تو وہ جیسے اگر ہم تلاوت کریں گے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ تو تلاوت سے مطلب صرف قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھنا اور عمل کرنا بھی ہے۔ تو ہمارے ہاں بھئی کام خیال ہو گیا ہے، ایسا وجدانی کیفیت پیدا کرو، ایسا ماحول بنا دو، لوگ جھوم اٹھیں پڑھ کے، تو وہ تو لوگ جب مندروں میں بھجن پڑھتے ہیں وہ بھی جھوم اٹھتے ہیں، بلکہ سارے مذاہب میں اسی طرح کی ہیں ایکٹیویٹیز ہیں کہ لوگ مست ہو جاتے ہیں، جھوم اٹھتے ہیں، اور بس وہ جھوم جام کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ہم نے قرآن پاک ہم سے سٹارٹ کیا، تلاوت پہ چلے گئے، اور آج کل ایسی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ معاف مجھے، اللہ ہمیں معاف کرے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے رات دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہوں۔ ہاں بھئی، ہم نے تو مال رکھا ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس مال ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، روزانہ 150 لے کے نکلتے ہیں، پھر جو اللہ تعالیٰ انہیں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ روزانہ ایک جو ہے جو ملتا ہے کھا کے سو جاتے ہیں، اگلے دن پھر وہ دیتا ہے۔ زندگی گزر گئی ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کبھی مرا نہیں، کبھی بھوک پیاس ہوئی زندگی میں، لیکن ایسی نہیں ہوئی کہ اس نے ہماری جو ہے صحت کو جو ہے اس کو کلیم کر لیا ہو۔ چھوٹی موٹی بیماریاں شماریاں چلتی رہتی ہیں، تو لیکن اللہ کا شکر ہے صحت و تندرستی ہے۔ پچھلے دنوں نزلہ زکام نے بڑی جان کھائی تھی، تو کچھ قصور ہمارا بھی ہوگا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، تو وہ تو مسلسل کوتاہی ہو رہی ہے۔ ایک میں یہ کہتا ہوں چلیں اسی بہانے پہ نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، اللہ کے حضور حاضر بھی ہو لیتا ہوں۔ تو قرآن کو بھی پڑھیں، تلاوت کے بغیر بھی پڑھ لیں اور سمجھ کے پڑھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، وہ کرتے رہیں، اس کے بعد پھر تلاوت جیسے آپ کا دل کرتا ہے، لیکن اس کا ترجمہ ضرور پڑھ لیں، اردو میں پڑھ لیں، پنجابی میں پڑھ لیں، سن ہی لیں، آپ کو یوٹیوب وغیرہ میں مل جائے گا۔ یہی ہے قرآن کا پڑھنا،
اور اس کا اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تو یہی پڑھنا ہے، اگر اس کو سمجھنا ہی نہیں ہے تو پھر پڑھا نہ پڑھا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے میرا کوئی نوکر ہو، اس کو میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ جو ہے اس نے میری بات کو سمجھا ہی نہیں، تو پھر نہ میرے بتانے کا کوئی فائدہ ہوا، نہ اس کے سننے کا کوئی فائدہ ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں جی، یہ آگے ہیں، یہ گوشت پکانے کا طریقہ بھائی دکھا جائے، فوڈیز ہیں۔ لو بھائی کافی ٹائم ہو گیا ہے، میرے خیال میں ویڈیو 1 گھنٹے سے اوپر ہو گئی ہے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم۔ اچھا جی، اے مومنو، آپ جو ہیں جو ایمان لائے ہو، آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی درود و سلام بھیجا کرو۔ تو بھئی ہم جو ہے نماز، ہر نماز، ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک درود و سلام یا ایھا النبی، ٹھیک ہے کہ نہیں، السلام علیکم ایھا النبی، ٹھیک ہے، جب ہم تو کہتے نہیں ہیں تو ہماری تو نماز ہی نہیں ہوتی بھائی۔ تو کوئی بندہ نہیں ہے ایسا جو اس کا منکر ہے، کہا بھی گیا ہے تو پڑھوایا بھی گیا ہے۔ اب نماز میں جو ہے اتحیات میں سب سے پہلے اسی کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہیں ہمیں قبول فرمائے، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے بھائی۔ لیں جی، اب کافی ٹائم ہو گیا ہے، اجازت چاہتا ہوں، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے اور 12:30 ہو گئے ہیں، اور میں بھی جو ہے اتنا ٹائم ہوتا، یہ بیک گراؤنڈ میری جو ویڈیوز ہیں یہ بیک گراؤنڈ کے لیے ہیں، یہ فارغ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے سننے کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ یہ اگر کوئی کام کر رہے ہیں ساتھ جو ہے، وہ کوئی سبزی وبزی کاٹ رہے ہیں، یا کوئی جو ہے کوئی میتھ کے سوال کر رہے ہیں، یا کوئی اور موٹر سائیکل ٹھیک کر رہے ہیں، تو ساتھ بیک گراؤنڈ میں اس کو لگا لیں تو یہ جو ہے ایک انسپائریشن ہے، ایک رہنمائی ہے، ایک روشنی ہے۔ یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہیں، جو مجھے سمجھائی گئی ہیں، مختلف طریقوں سے، مختلف بہانوں سے، مختلف انداز سے جو مجھ تک پہنچی ہیں۔ میرے دل میں جو بات آتی ہے، میں جو ہے قرآن بھی جو سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، ان کا ترجمہ سنتا ہوں، احادیث کی طرف بھی جو ہے مائل ہوتا ہوں، دیکھتا ہوں اور دل میں ڈرتا بھی ہوں کہ یا اللہ ایسی کوئی بات نہ ہو جو تجھے تیرے پیغام کو جو ہے وہ تبدیل کر دے۔ لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کا پیغام جو ہے تبدیل شدہ ہی چلا آ رہا ہے، اس میں تو وہ جو ہے پہلے سے ہی جو ہے اس میں بڑی جو ہے تبدیلیاں آ چکی ہوئی ہیں، لوگوں نے کچھ کا کچھ بنا دیا ہوا ہے، خود ہی جو ہے ادھر فیس بک پہ بڑی بڑی باتیں آتی ہیں، لوگ جو ہیں وہ دکھاتے ہیں جی وجدانی کیفیت جو ہے، ابھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس میں ایک وجد میں چلے جاتے ہیں، اور پھر اس وجد کا یہ حال ہے، پھر مسجدوں میں لوگ تمالے ڈال رہے ہیں، پھر مولوی کے سر پہ پیسے جو ہیں وہ لٹا رہے ہیں، وہاں پہ ایک نیا ہی ماحول بنا ہوا ہے، تو یہ کہاں سے بات کہاں نکل جاتی ہے، تو پھر جو ہے دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب ظاہر ہے اپنی طرف سے ہو سکتا ہے وہ نیکی کر کے یا نیک عمل کر کے وہ اس طرح سے کرتے ہیں، نیک عمل یہ نہیں ہے بھائی، نیک عمل یہی ہے ایک دوسرے کا خیال رکھیں، نیک لوگ جو ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، نیک لوگ نیک لوگوں کا خیال رکھیں، بد جو ہیں ان سے بچ کے رہیں، انہوں نے وہ شر جو ہیں وہ پھیلانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی رہنمائی فرمائے اور ہم سب کو شر سے محفوظ رکھے۔ لوگ نہیں ہوتے تو ان شیطان کے وہ جو ہیں کیا کہتے ہیں زیر اثر چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی سارے لوگ ہیں جو زندگی بھر جو دوسروں کو سکون نہیں لینے ہوتے، اور اپنی آخری عمر میں وہ بھی سکون تلاش کر رہے ہوتے ہیں، نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیں بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، راہ راست پہ رکھے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں کڑوی ہو جاتی ہیں، مجھے خود بھی جو ہے حیرت ہوتی ہے، اور لیکن کیا کروں، یہ ہے ہم بہت ہی گمراہی والے راستے کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں، اپنی معصومیت میں، اپنے خلوص میں، اپنی محبتوں میں۔ جب ہم نے اپنی محبت کر لی تو پھر جو ہے اس کی بات تو نہیں نہ رہتی، جب ہم نے اپنی مرضی کر لی تو پھر اللہ کی مرضی تو نہیں رہتی، تو
جو کچھ بھی ہے بھائی، جو اس نے زندگی دی بغیر مانگے دی، سانسیں چل رہی ہیں، کوئی آکسیجن کا سلنڈر نہیں ہم نے خرید کے لگایا ہوا. تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت تندرستی میں رکھے. وہ گھڑی جو ہے جو ہماری مرضی کے مطابق چلی جاتی ہے، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، خوشی کا باعث ہے. خدا تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ، والسلام. اللہ حافظ.